the people of Pakistan. जनाब तकरीबन 700 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस की ऑल्टरेशन की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल नाफिज किए गए हैं पाकिस्तान में। टैक्सेशन के अंदर विड्रॉल्स खत्म की गई हैं जो एक्सपोर्ट के लिए या बाज शोबों को इंसेंटिव के तौर पे हमने मराद दी थी, उनको हमने विड्रॉ किया है। हमने नॉन प्रॉफिट सेक्टर से जो उनको इंसेंटिव दिए थे वो विड्रॉ किए हैं। हमने नेपरा को इख्तियारात दिए हैं कि वो बगैर पूछे किसी के इजाफा कर सकता है टैरिफ के अंदर, और तकरीबन 2 सालों में 7 रुपए फी यूनिट बिजली महंगा करने का लाइसेंस हमने नेपरा को दे दिया है। मैं सवाल ये करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन हैं, अगर इस ऐवान के अंदर हम इतनी बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आइन अगर इस ऐवान को अकेला इख्तियार देता है कि इस मुल्क में कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकता अगर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी हासिल ना की जाए, तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मैं जनाब स्पीकर मुतालबा करना चाहता हूं कि जी प्लीज ऐसा विड्रॉ किया जाए, और अगर हुकूमत ने किसी किस्म की टैक्सेशन करनी है तो वो टैक्सेशन की प्रपोजल्स इस ऐवान के अंदर मुंतखब अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश की जाएं ताकि इनकी मंजूरी के साथ किसी किस्म का टैक्स के अंदर रद्द-ओ-बदल हो। मैं हमद अजहर साहब को मौका देता हूं, लेकिन बाबरमान साहब अपनी लीगली रिस्पॉन्ड करना है कि जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, ताकि क्या जी प्लीज बोलने में पहले जी एसनवाल साहब वाइंड अप करें प्लीज। एसनवाल साहब वाइंड अप करें। मैं एक मुख्तसर, मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि जो कैबिनेट ने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसवदा मंजूर किया है उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का झैली दफ्तर नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा इसलिए नहीं होने देंगे कि इस हुकूमत के पास टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा और $500 मिलियन की किस्त लेने के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है, उसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हो गया, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं तो हैरान हूँ। अच्छा एक मिनट स्पीकर साहब, 1 मिनट पे एसनवाल साहब, जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि उस तरफ भी ये जितने ट्रेजरी बेंचेस पे अरकान बैठे हैं ये सब पाकिस्तानी हैं, और हम सब ने इस मुल्क की आइन का खुद मुख्तारी की हिफाजत का हल्फ उठाया है। कोई ऐसा कदम मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी मुतालबा करूंगा कि ना करके जाएं जिससे आने वाली नस्लें कहें कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया। थैंक यू जी। हमद अजहर साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। टैक्स मेजर्स के ऊपर मैं तो हैरान हूं कि आइन की बात हो रही है और उस हुकूमत से जो SRO के जरिए टैक्स बदला करती थी। SROs के जरिए टैक्स बदले जाते थे। ऑर्डिनेंस तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान का टैक्स निजाम जनाब स्पीकर आज दुनिया का पाकिस्तान के टैक्स निजाम का जो हुलिया बिगाड़ा गया वो इन हुकूमतों के SROs के जरिए। SRO ऑर्डिनेंस नहीं होता, SRO कानून नहीं होता, SRO के जरिए टैक्स बदले गए। हमारी हुकूमत SRO के जरिए टैक्स नहीं बदल रही। आप प्लीज हर महीने आप तशरीफ रखें प्लीज। देखो हर महीने हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। जी अहमद साहब प्लीज। हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हर महीने ये SRO निकालते थे, हमने नहीं निकाला, हमारी हुकूमत तो नहीं निकालती। हमने कानून के तहत सारा काम किया है, आइन के तहत सारा काम किया है। हमने SRO के जरिए जो हर महीने ये SRO निकाल के टैक्स बदलते थे, उस वक्त इनकी किताबें किधर थी आइन की? उस वक्त इनकी ये तशरीह किधर थी आइन की? उस वक्त ये तशरीह नहीं थी। नंबर 2, जनाब स्पीकर, हमारी वो हुकूमत है,
ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھائی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو, عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو, 20 ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے, قرضے لے کے جھونک دو, عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو, آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولو, غلط اعداد و شمار دو. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں تھوڑا, مجھے پلیز مجھے, آپ جو ہے نا ان کا, آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا جو ان کا کوشچن ہے اس کو رسپونڈ کریں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا, اسپیکر صاحب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے. پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجرز ایس آر او کے ذریعے لیے گئے ہیں. بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. بیسیکلی یہ آئینی سوال ہے اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں. جو پہلو ابھی حماد اظہر صاحب نے, فاضل منسٹر نے بیان کیا, میرے خیال میں وہ ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے تھے کہ دو انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے منی بل آنا چاہیے اسمبلی میں, اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دو انسٹرومنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. پہلا انسٹرومنٹ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر, جو آئین میں درج نہیں ہے, لیکن یہ جب آپ پاس کرتے ہیں فائننس ایکٹ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ایس آر او کے ذریعے سے فلاں کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر فائننس ایکٹ میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ کام کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے, یعنی ویلڈ ہے, یعنی پرمیسیبل ہے. دس از ون. دوسرا جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے, کمپیریزن انہوں نے شارٹ کیا, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 89. جو پروفیسر صاحب نے لیا ہے سوال, وہ آئین کے آرٹیکل 73 کا سوال ہے. 73 کا آپ 1 انہوں نے پڑھا ہے, وہ پڑھ لیں, اور پھر جو انہوں نے آگے پڑھا ہے 2, اس میں سے میں صرف ایک پروویژن پڑھ کے پھر آئین کے اندر ہی میں جاؤں گا, اس سے باہر نہیں جاؤں گا. 73 کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70, کہ آرٹیکل 70 میں جو کچھ درج ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے a money bill shall originate in the National Assembly. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 70 میں درج کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ جو فائننس بل ہے اور منی بل ہے اس کے اوپر آپ سرٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ منی بل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ اوریجنیٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگا. اب 70 کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے. سب آرٹیکل 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب اسپیکر, اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل, اس کا سادہ مطلب یہ ہے دو لفظی, کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے, منی بل نہیں ہے, وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا, بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا. ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا, وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپزز آف دس چیپٹر, آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2, for the purposes of this chapter. Ab next is comma, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ, اس کے اندر
سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, سمجھنے کا اور سمجھانے کا, وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک, اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے. جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر. I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honorable member کہ distinction کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے. The President may 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے. نمبر 1, اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ ایسے حالات ہیں جن میں یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے. آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. آپ تھوڑا وہ ختم کر لیں پلیز. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو فور فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو انہوں نے اومیشن رکھا یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. جی ہاں جی ایسا صاحب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن اور ہم نے نہیں کرنا ہے آج, نہیں جی میں سر کوشچن اور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کنزیوم ہو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر, میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز, میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے, notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in National Assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. shall ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا, it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا. SRO کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا, اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ SRO کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر. اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسیبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پروسیجر وتھ رسپیکٹ ٹو منی بلز, یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے, اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو, اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو, کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو, اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے. اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے, نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے,
نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے. اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا مقدس ایوان ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے دیٹ ریلیٹس ٹو سمپل لیجسلیشن, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے. یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا. اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا, اٹ شیل اوریجنیٹ ان دس ہاؤس, تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. جناب اسپیکر, یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں, یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں. یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس. آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں, تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں. جناب, آئی سیک اے رولنگ فرام یو. یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل shall be presented to this house اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے. آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا, جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز, اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا. میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا. جی, before the National Assembly, if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or it before the expiration of that period, a resolution disapproving it is passed by the Assembly upon the passing of that resolution. تو یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے. جی آپ بولے, جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایسا نہیں صاحب. جناب اسپیکر, میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا, دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے, ایک منٹ جناب اسپیکر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے. یہ اس ایوان کی توہین ہوگی. آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے. جسٹ 1 منٹ پلیز. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کرے, جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا. جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں. میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا, آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی پڑھے سر. آرٹیکل بابر اعوان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں, آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے. 73(1) آرٹیکل 73(1) ایک منٹ, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر. جی پلیز. سر دیکھیے, آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا, جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے, وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. جب جناب shall کا لفظ